अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, वही श्रीलंकन का ब्रूटल मर्डर है। शौकत सिद्दीकी जो अदालत गए हैं अपने केस में सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कुछ बात करेंगे। और एहतसाब ब्यूरो के चीफ साहब जो पार्लियामेंट गए हैं उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेकिन जी, सबसे पहले एहतसाब पर आइए हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में हिस्ट्री है पूरी एहतसाब की। डे वन से जब से पाकिस्तान बना है, एब्डो से शुरू करते हैं, जहाँ तक जाइए ये एहतसाब जो है इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुआ और इसे मुतनाज़ा बना दिया गया। ये सबको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज भुगत रहे हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जुल्म किया और अपने मुखालफिन को निशाना बनाया और तरह डाली। ज़िया-उल हक के बाद से कहना चाहिए कि जनाब ये तो काम ही इसलिए है कि जो हमारा मुखालिफ है वो एहतसाब का सामना करे। अच्छा, एहतसाब होता कब है? जब आपके मुल्क में कानून ना हो, इंसाफ ना हो, मेरिट ना हो और इदारे खुद मुख्तार बेख्तियार और शित्र बेवहार हो जाएं और जो एक अशराफिया हुक्मरान वो बालादस्त हो जाए, तो फिर वही एक दूसरे का एहतसाब भी करती है। अदालतें तो कर नहीं सकती, तो मुखालफतों की बुनियाद पर ये सब कुछ होता रहा है। जिस दौर में चले जाइए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मेरे नज़दीक, देखें ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एहतसाब के इदारे बनाए जाते हैं ना, ये रियासत से ऊपर इदारे बनाए जाते हैं सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए या उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए, उनकी फ़ाइलें दिखा के। अच्छा, ऐसे माशरों में जब इंसाफ ना हो, कानून ना हो और मेरिट ना हो तो एहतसाब बड़ा आसान काम है, क्योंकि सब करप्शन करते हैं। बहस हो रही थी हमारे यहाँ भी कि जनाब हम बड़ा बेहिस माशरा है, ये हम इंसानी तो हमारा DNA में प्रॉब्लम है। किसी टीवी चैनल पर गुफ्तगू हो रही थी, मैं उसमें बहस नहीं करूँगा कि DNA में प्रॉब्लम है। मैं दर्जनों बार ये बात आपको बता चुका हूँ कि इंसान सब एक जैसे होते हैं, इनकी बेसिक एक जैसी होती है। ये मज़ाहिब, ये रियासती निज़ाम, ये इंसानी वहशतों को कंट्रोल करने के लिए लाए गए। जज़ा और सज़ा पर मज़ाहिब से लेकर जिसको देखें जज़ा और सज़ा पे खड़े हैं, लालच के साथ और खौफ के ऊपर कि अच्छा करोगे तो ये मिलेगा और बुरा करोगे तो ये मिलेगा। मज़ाहिब ने, क्योंकि मज़ाहिब जब आए तो उनके पास दुनिया में देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने आसमानों में दिखाया कि एक के बदले 70 और दूध की नहरें, शहद की नहरें, हूर व गिल्मा। ये सब लालच है ना बुनियादी तौर पे। तो इसका वजूद भी है, यकीनन बतौर मुसलमान हम इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। मगर सारी बात यह है कि ये जो इदारे होते हैं एहतसाब जैसे, ये बनते वहाँ पर हैं जहाँ जो रेगुलर फंक्शनल गवर्नमेंट है काम नहीं कर रही होती। जैसे अमेरिका में अगर आप देखें, मैंने तो कभी 39 साल में यहाँ सुना भी नहीं कि एहतसाब का भी कोई इदारा है। यहाँ तो एक सीधा से सिस्टम है। अगर आपने सिटी के किसी डिपार्टमेंट से फ्रॉड किया है, कहीं करप्शन की है, तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है वो केस फाइल करेगा, मुकामी पुलिस इस्तेमाल होगी, अदालत ले जाएंगे। और कभी ये नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि ये इंतकाम हो रहा है और ये मुखालफिन से निपटा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रूटीन है। फिर स्टेट का अगर कोई डिपार्टमेंट है और वहाँ करप्शन हुई है और किसी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो स्टेट अटॉर्नी जनरल जो है वो सामने आएगा और वो इंडाइटमेंट लेकर आएगा, कोर्ट लेके चले जाएगा। इसी तरह फेडरल में FBI है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जिसे हम कहते हैं, वो उसको इंडाइटमेंट लेकर आता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है ना, मुल्जिम को हाथ लगाते हैं। जब पूरे प्रूफ ले आते हैं तो तब उसे उठाते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जी अभी कोई प्रूफ नहीं है, उठा के ले गए और टेलीविज़न पर आके बैठ के शुरू हो गए कि ये किया और वो किया, उसको गंदा कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर केस में कोई झोल है और इसमें मुलजिम बच गया तो ये हमें बहुत लंबा सू करेगा, क्योंकि ये इज़्ज़त हतक का दावा भी होगा कि उस बेचारी की तौहीन तो हो गई ना, बेइज्जती तो हो गई माशरे में कि जनाब ये तो चोरी करता था, जबकि उसने चोरी की नहीं है। तो जब तक अदालत में केस नहीं आ जाता और जज को ये
اور عدالت میں لاتے ہی اگر انڈائٹمنٹ پہلے نہیں لے کر آئے ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے ضمانت ہو جائے گی. اگر شہری ہے, گرین کارڈ ہولڈر ہے, فیملی ہے, بزنس ہے, اور یہ یقین ہو کہ یہ بھاگے گا نہیں, تو اسی وقت ضمانت ہو جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے 6 مہینے 1 سال اور انڈائٹمنٹ بھی, اور انڈائٹمنٹ کی بھی فرد جرم جسے کہتے ہیں اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. اگر اس سے اوپر گئے تو کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا. مگر آپ کے یہاں تو کیونکہ کوئی قانون ہے ہی نہیں, کوئی انصاف کا وجود ہی نہیں رکھتا معاشرے میں. یہ ڈی این اے کی خرابی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ریاست کی خرابی ہے. اور جب تک ریاست درست ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک انسانوں پر آپ الزام لگاتے. سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں, مگر انصاف, قانون اور میرٹ جو ہے نا انہیں منظم رکھتا ہے. درجنوں بار یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیں 2 تربیت گاہیں ہیں. ایک پیرنٹس کی ہے جو چور بھی ہوں, ڈاکو بھی ہوں, برے بھی ہوں, وہ اپنی اولاد کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جھوٹ بولنا, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو تکلیف پہنچانا, یہ سب جرائم بتائے جاتے ہیں گھر میں. مگر جب یہ تھیوری پڑھ کر, سن کر اور گھر میں تربیت لے کر باہر نکلتے ہیں تو ریاست کھڑی ہوتی ہے سامنے. وہ کہتی ہے کہ حضور جو آپ نے گھر میں پیرنٹس سے سیکھا تھا نا, سنا تھا, وہ تھی تھیوری. والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ والدین ہیں اور ان کے اندر آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے, اور وہ اگنور کرتے ہیں اور آپ کو سدھرنے کے کئی مواقع دیتے ہیں. مگر ریاست جزا اور سزا پہ ٹوٹل کھڑی ہے. یہاں آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہلے کسی کرائم میں پکڑے گئے, پروبیشن ہو جائے گی, آپ کو جیل کی سزا سینٹنس نہیں ہوگی, اور اس کی کچھ کلاسز سوشل ویلفیئر کی اور سماجی خدمات کی مطلب سدھارنے کے درجنوں مواقع پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آپ کے یہاں باوا آدم ہی پورا نرالا ہے کہ ملزم پر ابھی خود بیٹھے بیٹھے الزام لگایا اور میڈیا پہ ٹرائل شروع کروا دیتے ہیں, خود جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے تو یہ دیکھیں, یہ 3.5 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں, میں سب کو اسٹیٹس کو کا حصہ سمجھتا ہوں. یہ ایک جائے گا دوسرا آئے گا, ڈیلیں کر کے آتے ہیں, ڈیلیں کر کے جب ڈیل ٹوٹ جاتی چلے جاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, فائلیں بنتی ہیں. اچھا, پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ عدالتی نظام جب تک آپ کا درست نہیں ہوتا, اور جنہوں نے عدالتی نظام ختم کیا وہ آج سب سے زیادہ عدالتوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بڑی بے حیا عدالتیں ہیں, بڑی کرپٹ ہیں, بڑی چور ہیں, مگر اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا, جب تک جس سماج میں خامی پیدا کرنے والے, خرابی کو تخلیق کرنے والے تسلیم نہیں کرتے, وہ معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھتے. یہ ممکنات میں سے جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ خود بویا گیا ہے اور خود ہی کاٹنا شروع کر رہے ہیں. اچھا, ابھی ان کے اپنے گھروں میں نہیں پہنچا ہے معاملہ, وہ بھی پہنچے گا, آپ دیکھیے گا, اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پھر جس طرح یہ ریاست بنائی گئی ہے مطلب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نا کہ انتہا پسندی فلانا دھماکہ, یہ سب جس بیس پر بنائی گئی ہے وہی سب کچھ اب سامنے آ رہا ہے. اچھا, پھر احتساب کمشنر صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ پچھلی مرتبہ پارلیمنٹ میں یوں نہیں آئے کہ وہ مصروف تھے. مائی گاڈ, کسی مہذب معاشرے میں ایک ادارے کا, کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کسی ادارے کا سربراہ پارلیمنٹ کے یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ وہ مصروف تھا اس لیے نہیں آیا؟ اگر وہ مصروف ہوگا تو پیشگی پہلے اطلاع کروائے گا اور اسے پروف کرے گا کہ وہ کتنا مصروف ہے, اس کی ریزننگ لاجک جائے گی. مگر وہ عین موقع پہ انکار کر دیتا ہے جانے سے اور دوبارہ جا رہا ہے تو بڑا احسان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ میں مصروف تھا. یہ تو آپ کی پارلیمنٹ کی اوقات ہے. اچھا, پارلیمنٹ کی اوقات کیا؟ خود پرائم منسٹر نہیں جاتا, اور پچھلا بھی نہیں جاتا تھا, اس سے پچھلا تھوڑا بہت جاتا تھا. بے نظیر بھٹو کی بات, نواز شریف صاحب تو کبھی نہیں گئے. یہ جو آج الزام لگاتے ہیں نا, اس پارلیمنٹ کی ستیہ کرنے میں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ پورا اٹھا کے اب یہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں نہیں گئے اور یہ کہا کہ جی وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں, اور پرائم منسٹر تو خود آتا ہی نہیں ہے. اچھا, اس سیکیورٹی کونسل کی اپنی اوقات کیا ہے؟ وہاں محیط یوسف نے آ کے جو بریفنگ دی ہے اس پر میں ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, وہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی خاتون ہیں کیا کہہ رہی ہیں.
میم یہ بتائیے گا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، کیا بریفنگ دی گئی ہے؟ کوئی پالیسی بھی بنی ہے قومی سلامتی پر؟ جی رات سونے سے پہلے دروازے کی کنڈی لگا لیں اور کھلے برتنوں کو ڈھک دیجیے، اور اگر گیزر بند گیس کا ہیٹر بند کریں تو پیچھے سے سوئی گیس کا مین وال بھی بند کر دیجیے. کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کے رکھیں، بجلی کی چیزوں کو ہاتھ مت لگائیں، اور دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں. یہ آج کی پالیسی دی گئی ہے. اس پہ اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے دیکھ لیا کہ کیا سچویشن ہے پارلیمنٹ کی اور یہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں جناب اگلے موضوع پہ کہ شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور آئی ایس آئی کے جنرل فیض حمید صاحب جو پشاور کور میں اب چلے گئے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے گھر آئے تھے اور ان سے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. تو جب وہ بڑے طویل عرصے کے بعد ان کے مقدمے کو اب سنا گیا ہے جو انہوں نے درخواست اپیل کی دی ہوئی تھی، تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے جسٹس عطا بندیال، وہ کہتا ہے کہ جب فیض آپ کے گھر آئے تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں توہین عدالت کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا. تو کہتے ہیں کہ جی شوکت صدیقی بہت جذباتی ہو گئے، مشتعل ہو گئے، اور روسٹرم پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات تھے آپ کو پتہ ہے نا، کوئی کسی کے ساتھ یہاں کھڑا ہوتا ہے، جو لوگ میرے سر کے پیچھے تھے میں اس وقت یہ کر سکتا تھا. اور وہ بہت زور سے شاید چیخے. اس کے بعد تو جناب عدلیہ پوری برہم، ان کے وکیل حامد خان صاحب جو کبھی پی ٹی آئی کے سرخیل ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا جو موکل ہے کس طرح بات کر رہا ہے عدالت میں، جیسے ان ججوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بات کرنی ہوتی ہے. وہ خود بھی جج رہا ہے اور سچ سننا تو ان کو پسند ہی نہیں ہے نا. یہ سارے جج جو بیہیو کر رہے ہیں، جن کی حمایت میں اس وقت لڑ رہے ہیں یہ جج، ان حمایتیوں کی گفتگو تنہائی میں ان ججوں کے بارے میں سنیں تو شرم آتی ہے. وہ انہیں ڈاکو کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، اور انہیں جن کی جو کرپشن کی کہانیاں سناتے ہیں وہ تو چھوڑ ہی دیں. خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب بے اختیار ہو چکے ہیں، سب ایک دوسرے کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور جو ہم بچپن میں سنتے تھے نا اپنے بڑوں سے، پھر ہم نے پڑھا بھی مذہب میں کہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 70 گناہ کرنا پڑتے ہیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. تو اس وقت ہمارے سماج میں وہی سچویشن ہے کہ جناب سب کو پتہ ہے شوکت صدیقی درست کہہ رہا ہے، اور جو اس نے الزام لگائے تھے وہ بھی سامنے آ گئے. فائز عیسیٰ نے جو بتایا، جو اپنے کیسز میں لکھا، جو شوکت صدیقی نے لکھا، جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے یہ جو آج بلا بنا ہوا ہے لبیک، جس کے لوگوں نے ایک غیر ملکی کو، سری لنکن کو بھی نہیں چھوڑا، اور جس بے دردی، بے شرمی، بے حیائی سے مارا، اور اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ڈی این اے ہے. نہیں، یہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے، یہ ریاست کا ڈی این اے بن چکا ہے بے شرمی کا. اسے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے. یہ اشرافیہ یہاں کی، وہ کسی نے ابھی کہا کہ یہ کمی کمار ہوتی تھی یہ اشرافیہ بھی. اس پورے خطے کے جو رؤسا عمرہ ہیں ان کی تاریخ ہے پوری، یہ کون تھے، کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. تو اپنا احساس کمتری نکال رہے ہیں اب اپنے سے کمزور لوگوں پر. اچھا ہمارے یہاں یہ تو عام ہے کہ اگر مجھے کوئی طاقت مل گئی ہے تو میں نے اس کا مظاہرہ تو کرنا ہے. میں یہاں روز دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے آ گئے امریکن پاکستانیوں کے پاس، یہ گورے کے سامنے تو ابھی بھی ہی کر کے بات کرتے ہیں، عام سے عام انسان کے سامنے اپنا بندہ دیکھ کے نا آنکھیں نکال لیتے ہیں. یہ روزانہ کی میں معمول کی گفتگو کر رہا ہوں. تو پورا آپ کا عدالتی نظام تو ختم ہو چکا ہے، وہاں کچھ بچا ہی نہیں. میں آپ کو ہزاروں واقعات سنا سکتا ہوں جو میرے آنکھوں دیکھے ہیں، جو میں نے لوگوں سے سنا ہے، جو میرے قریب بیٹھ کر میں نے ججوں کو دیکھا ہے. تو جسٹس صدیقی کے ساتھ جو موجود ریمارکس آ رہے ہیں عدالت کے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو فارغ کر دیں گے، کیونکہ کسی نے ریلائز نہیں کرنا ہے. اور ابھی تبدیلی کا کوئی ذہن میں مت لائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی جب آئے گی جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، جو آپ لانے کو تیار نہیں ہیں. آپ خاموش پرامن انداز میں اپنے مطالبات، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں. آپ صرف ایک کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ نے عید میلاد النبی پہ کیا کہنا چاہیے لڈیاں ڈالنی ہیں، آپ نے 14 اگست پہ لڈیاں ڈالنی ہیں، آپ نے یہ یوم شہادت پر، کربلا کے موقع پر
آپ نے بال بکھیر لینے، کالے کپڑے پہن لینے اور سینہ کو بھی شروع کر دینی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کو بیوقوف بنا لیں گے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بیوقوف نہیں بنتا، وہ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، وہ ہماری بلڈ سرکولیشن میں دوڑتا ہے اور ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں پاتے، اور اسے سب پتہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اداس منہ بنائیں گے اور وہ بیوقوف بن جائے گا، خدا نخواستہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے جناب، ابھی تک رونا دھونا گو کہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہوا سیالکوٹ میں، مطلب ایسے ڈرامے بازی کر رہا ہے یہ میڈیا اور سیاستدان کہ جیسے ہی پہلی بار ہوا ہے۔ ہر دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مگر آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں نا، بھٹا مزدور کو اسی شہر کے آس پاس میں کہیں جلایا گیا تھا نا، کیا ہوا تھا، کتنے لوگوں کو سزا ملی؟ بھاولپور میں تھانہ جلا دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ سب غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب ایک دوسرے کو مارتے ہیں غریب، آپ ہی کو مروایا جاتا ہے، آپ ہی کو لڑوایا جاتا ہے۔ جب تک یاد رکھیں کہ ریاست مذہب سے جوڑ دی جائے اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں سے تعصب شروع ہو جائے، آپ کے ایجوکیشن کا سسٹم کا حصہ بن جائے مذہب، آپ سمجھ لیں بطور ریاست، بطور قوم، بطور خاندان آپ فارغ ہو گئے۔ آپ کی اکانومی نہیں، آپ کا مینٹلی جسے کہتے ہیں نا ڈیزاسٹر، جو دیوالیہ پن ہوتا ہے، وہ ہو گیا۔ تو آپ کی ریاست کی بنیاد جو ہے رکھی گئی بنیادی طور پہ، تو کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم بڑے سیکولر تھے، اگر وہ سیکولر ہوتے تو پاکستان بنتا ہی نہیں۔ لاکھ 11 اگست کی تقریر کے حوالے دیں کہ سب برابر ہیں، اور سب ڈرامے بازی ہے۔ یہ کنٹراڈکشن ہے پاکستان کی آپ انہیں کہیں لکھا ہو نہ لکھا ہو، مگر ہر انسان کو یقین ہے کہ یہ ایک مذہبی ریاست ہے، اور مذہبی ریاستیں ایسی ہی ہوتی ہیں محترم، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس کرپشن کا موقع تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اب ہے، اب جس طرح سے پھیل گیا ہے معاملہ، ممتاز قادری کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، گورنر مار دیا، کیا ہوا؟ آپ کی عدالتوں کے وکیل، جج سب ممتاز قادری کی حمایت میں تھے، نماز پڑھنے والا نہیں مل رہا تھا، اور ریاست مجبور اور بے بس تھی۔ اس کے بعد بھی ریلائز نہیں کیا، تحریک لبیک بنائی نواز شریف کو گرانے کے لیے، اور جو اصل مجرم ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، پھانسیاں غریبوں کو ہوں گی، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان غریب بچوں کو، بیچاروں کو، ان کو لگایا کس نے اس طرف؟ جنہوں نے نوٹ بانٹے تھے ان کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اصل مجرم تھے، ان کے خلاف FIR کٹنی چاہیے تھی۔ جنہوں نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے، دوستیوں کے لیے، دشمنیوں کی بنیاد پر، اور پھر آپ ایک ایسا وزیر اعظم لے کر آئے جو پوری دنیا میں اسلام فوبیا کے نعرے لگا رہا تھا، تو اس کا امپیکٹ باہر تو دنیا میں کہیں نہیں پڑا، آپ لوگوں پہ پڑا۔ آپ فنیٹک ہوتے گئے کہ ہمارا وزیر اعظم مذہب کے لیے لڑ رہا ہے، اور مذہب سے، اور آپ کو جھوٹا جو مطلب مذہب کا اس سے تعلق بھی نہیں ہے، اور آپ کو جوڑ دیا۔ یہ ان تقاریر کا نتیجہ ہے۔ یہ جو اسلام فوبیا کے نعرے لگاتے ہیں نا، آپ کے پرائم منسٹر صاحب، امریکہ میں، یورپ میں، کہیں پر بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ہیٹ کرائم کے کتنے قوانین ہیں۔ اسی ملک امریکہ میں مسجدوں میں پیٹرول پھینکنے کے الزام میں، مختلف لوگوں کو تنگ کرنے کے الزام میں 10 15 سال کی گورو کالوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ پڑھ لیں آپ کے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، آپ نے تو مار دیا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سری لنکن کو جو مارا ہے، اس کے مقدمے میں جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کا پرابلم کریٹ ہونے کا خوف پیدا ہو گیا، اس لیے عدالت کے بجائے جیل میں اس کی ہیرنگ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تحریک لبیک کہیں جمع ہو رہی ہے، اور اس کو مذہبی قوانین سے جوڑ کر، یہ ہیٹ کرائم سے نہیں جوڑا جائے گا، یہ ظلم سے نہیں جوڑا جائے گا، یہ مذہب سے ہی، وہ توہین رسالت سے جوڑا جائے گا، اور یہ پھر باہر نکلیں گے، کیونکہ ان کو تو ووٹ چاہیے۔ اب ان کے بینرز پڑھیں، ان کی چیزیں پڑھیں کہ وہ کیا کیا لکھ رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ تو جناب، اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ ریلائز نہیں کریں گے، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، یہ نظام آپ کو کنٹرول کرنے، آپ کو گندا کرنے کے لیے، آپ کے بچے عدالتوں سے اب سزائیں ہوں گی نا، کیونکہ غریبوں کے بچے ہیں،
انہیں سزائیں دینے میں کیا فرق پڑتا ہے, کتنی دیر لگے گی, آپ ہی لوگ تالیاں بجائیں گے. مگر کوئی غور نہیں کرے گا کہ یہ تعلیم دے کون رہا ہے. لال مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں اسی حوالے سے کہ کس طرح سے توہین رسالت کے حوالے سے جو تربیت دی جا رہی ہے, آخر میں وہ ویڈیو لگا کے اس میں آپ دیکھیے گا, بہت سونے دیکھی بھی ہوگی, مگر اس پہ کوئی نہیں بول رہا, کوئی ایک فرد نہیں بول رہا, اور ریاست خاموش ہے مکمل. تو آپ کے ہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے کیونکہ آپ خاموش ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, ویڈیو دیکھیے. اللہ حافظ. جیسے تو کہتا ہماری بچے سمجھایا آپ کو میرے رشتوں کا حال ہے اور آپ اس کا ساتھ قلم ہونے لگا. ٹھیک ہے, سے جدا نبی کی ایک سزا, سے جدا سے جدا. خاکے بنانے والوں کو ہم خاک میں ملا دیں گے, خاکے بنانے والوں کو ہم خاک میں ملا دیں گے.